یاسر بہت شکریہ. خلیفہ ہارون الرشید خلیفہ ہارون الرشید اپنی بگھی پر سوار بغداد کے شہر سے گزر رہا ہے کہ آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو مٹی کے کھلونے لے اور جنت میں اپنا گھر بنائے. ملکہ زبیدہ کہتی کہ شاہی بگھی کو فوراً روکا جائے اور اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اپنے غلام کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ اس بزرگ سے یہ مٹی کے کھلونے لے آؤ. اب بادشاہ وقت کہتے ہیں کہ اے ملکہ زبیدہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ایک بزرگ جو کہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہیں وہ پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مٹی کے کھلونے لے جائے اور جنت میں اپنا گھر بنائے. بھلا اس بابا کی بات پہ آپ نے یقین کر لیا. کہا میرا دل مجھے گواہی دے رہا ہے, بس میں اپنا قیمتی ہار پیش کر کے مٹی کا یہ کھلونا لیتی ہوں. مٹی کا کھلونا لیا اور مٹی کے کھلونے کو چوم کر اپنے گھر آئی. رات ہو گئی. اب بادشاہ وقت ایک خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا بڑا خوبصورت منظر ہے اور اس میں انتہائی عالی شان محل ہے. بادشاہ سلامت محل کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن دربان روک کر کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت آپ اندر نہیں جا سکتے. کہا آپ پڑھتے نہیں کہ اس محل کی پیشانی پر لکھا ہے قصر زبیدہ یعنی زبیدہ کا محل, اور آپ جانتے ہیں کہ زبیدہ میری بیوی ہے, میری زوجہ ہے. کہا وہ دنیا میں ہوگی, یہ جنت ہے. بس ان کا روکنا تھا دربانوں کا کہ فوراً ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی اور فوراً کہا کہ شاہی بگھی کو تیار کیا جائے اور بغداد کے بازار میں جایا جائے. اب بغداد کے بازار میں پہنچ گئے اور پورے غلاموں سے کہا کہ ہر طرف پھیل جاؤ, اور حضرت بہلول جہاں بھی آپ کو نظر آئے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی ہے جو مٹی کے کھلونے لے لے اور جنت میں اپنا گھر بنائے. تو اچانک سے آواز آئی. وہ آواز حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی تھی. وہ آواز کیا تھی کہ ہے کوئی جو مٹی کے ان کھلونوں کو لے کر خرید کر جنت میں اپنا گھر بنائے. تو بادشاہ وقت دوڑتا ہوا شاہی ہیرے جواہرات لے کر کہنے لگا اے بزرگ یہ ہیرے جواہرات مجھ سے لے لو اور مجھے یہ مٹی کے کھلونے دے دو. لیکن حضرت بہلول نے جواب کیا دیا, وہ تاریخ کے سینے پہ رقم ہے. وہ یہ تھا سونیا جنت دے سودے دیکھ کے نہیں آن ڈٹھے خریدے. تو آپ یہاں تشریف لائے. میں نے آپ کو اتنا کہا کہ اس اسکول کی انتظامیہ اور یہاں کے پڑھانے والے انتہائی قابل احترام ہیں. تو بس آپ اس آپ پہ یقین کر کے اپنے
बच्चों को यहाँ भेजें और फिर जेवर तालीम से आरास्ता करना इनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ साथ रहेंगे। तू याद रखे सुख सफरे विच कोई शह पई खुट मैं याद आस। तू याद रखे सुख सफरे विच कोई शह पई खुट मैं याद आसा, या साबित शह को कह हिले लगा कह जा बुट मैं याद आसा, या शाम को बलदे पखियां दा डिठो कह जा जुट मैं याद आसा, तेरे हाथ दा शाकिर शीशा हाँ जना वैसा त्रुट मैं याद आसा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत प्रिंसिपल जावेद स्कूल जहानिया तशरीफ लाएंगे आपकी तालीम के गूंज पे आरिफ हुसैन जाहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज के दौर में मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल पर जाने वाला सवार अपने इंतहाई मिलने वाले दोस्त के लिए हाथ उठाना भी इतना लाजमी नहीं समझता, क्योंकि वो रेस बढ़ाने के लिए वो कहता है कि मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए। लेकिन जो लोग हमारी कॉल पर, हमारे बुलाने पर, जिन्होंने हमें इज्जत दी, यहाँ इस हाल में मौजूद हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी इज्जत अफजाई की। यकीनन यहाँ पर ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जो मुझे जानती हैं, मैं उनको जानता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हम इस इलाका में। इंशाअल्लाह जैसी तवक्कुआत आप लोग हमसे रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उससे बढ़कर आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। जहानिया में तालीमी मैदान के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज अपने आला ओहदों पर फाइज हैं और हमें बतौर उस्ताद एक इज्जत देते हुए याद रखते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो हमें अच्छे अल्फाज में याद करता है, हमें बताता है। तालीमी मैदान के अंदर और बहुत सी शख्सियात जहानिया लेवल पर मौजूद हैं, जिनमें मेरे बेहतरीन साथी, मेरे खैर खां और हर मौका पर मुआवनत करने वाले जनाब अख्तर रऊफ साहब, आरिफ साहब, जिन लोगों से आप माशाल्लाह से वाकिफ़ हैं, अली बहादुर साहब तशरीफ़ लाए, मैं तहे दिल से उनका जो है खुशामदीद कहता हूँ उनको दिल की गहराइयों से। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसी जो महाफिल हैं, हमारे माशरे में एक तकसीम पैदा हो गई है कि हम मौलवीज़्म को इससे अलग कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। देख रहा हूँ मेरे भतीजा साहब हैं, वो माशाल्लाह से आलिम हैं, फाजिल हैं, वो भी यहाँ महफिल में मौजूद हैं। बेशक उनको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं समझते दिल से, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुशतबा से यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोगों को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। अल्लामा अलियास जहानी साहब, बाकी दीगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं एक इल्तमास करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सेटअप शुरू करते हैं, मैं हूँ या मेरा कोई और भाई है, लोग उनसे उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। एक दफ़ा उनके पास ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आपके साथ किस तरह चलते हैं
کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اس کو علاقہ کی جو عوام ہے وہ اس کا فیصلہ ان کے پاس آ کر یا ان کو مختلف قسم کے اپنے رجحانات دکھا کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک کاوش کی ہے، یہاں پر کوئی نئے نہیں آئے، کسی اور علاقہ سے نہیں ہے کہ ہم نے آ کر یہاں پر کوئی سیٹ اپ شروع کیا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر جناب ملک ندیم فیض کھنڈ صاحب اور مینیجنگ ڈائریکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، یہاں پر بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ماضی کے اندر جو ان سے پڑھ کر گئے ہیں اور میری ذات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اس لیے اگر ہم آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک بے سود سی بات ہے، بے معنی سی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں ہماری محبت ہے، ہم محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی ہے کہ جو لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ادھر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ اور آپ ہم لوگوں پر کیا اعتماد کر سکتے ہیں۔ بہت سے اچھے دوست ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے پذیرائی بھی دی ہے۔ ہم انشاءاللہ کچھ دوستوں سے مل چکے ہیں اور باقی اپنے لاہے عمل کے اندر جو ہے اور بہت سے دوست ایسے ہیں جن سے ہم ملیں گے۔ لیکن پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملنے سے ہی آپ لوگوں نے اس جانب راغب ہونا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رسمی سی بات ہے، کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کی قدردانی کرے۔ کہتے ہیں نا کہ جو بیٹھا ہے، اگر کسی کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا تو اس کو کھڑا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ لوگ جو ہے ہمارے معزز مہمان ضرور ہیں، لیکن مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مہمان اس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور اس علاقے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو مہمان نہیں میزبان سمجھتا ہوں، آپ کا ادارہ ہے اور آپ لوگوں نے ہی اس کو ترقی و خوشحالی سے وابستہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور آخر میں آپ لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر ہمیں جو ہے اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ السلام۔ جی جناب، آپ سے عارف حسین زاہد صاحب، آپ پرنسپل ہیں زاویہ سائنس ہائی اسکول جہانیہ کی، اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا رانا غلام مرتضیٰ صاحب کا جو کہ یہاں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، کہ ان کے ساتھ بھی ایک طویل تجربہ ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لفظ سے علم ٹپکتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ انسان کا آئینہ ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے اور کس مقام پر۔ اگر میں علم کی بات کروں تو یقین کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک مکمل علم ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا اگر جہالت ہے، تاریکی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک روشنی ہے، روشنی کا ایک ایسا سمندر ہے جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ ایک بڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بستی ہی چھوڑنا چاہتی ہے جس میں میرے نبی پاک رہتے ہیں، اور پھر وہ گٹڑی لے کر انتظار میں ہے کہ کوئی مزدور آ جائے جس سے میں کہوں کہ میری اس گٹڑی کو اس بستی سے کہیں دور لے جائے۔ کیا دیکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورانی چہرہ آپ کے سامنے آیا، کہا بیٹا میری اس گٹڑی کو اٹھا کر مجھے اس بستی کے کنارے تک پہنچا دو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کہ سرور کائنات ہے، اس گٹڑی کو اپنے کندھے مبارک پر رکھا اور انتہائی آنکھوں کو جھکاتے ہوئے چل پڑے۔ اب بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوجوان، آپ کو خبر ہے کہ میں یہ بستی کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ یہ میں بستی اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ یہاں محمد عربی نام کا ایک نوجوان رہتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، اور خدا ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ہزاروں خدا نہیں ہوتے۔ اس کی گفتگو میں ایک جادو ہے، جس سے گفتگو کرتا ہے اسے ایمان